کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ نعت خواں احمد ستار صاحب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضور سرور کونین پیش کر رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ آپ آج بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک اور روزہ اور عشرہ رحمت مکمل ہونے کو ہے، اور ایک روزہ اور مکمل ہونے کو ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں خیر رمضان کے ساتھ، میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ خیر رمضان ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنتے ہیں روز، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو ہر طرح کے پہلوؤں کے حوالے سے بتاتے رہیں، اور جس میں ہمارے پاس ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے ساتھ مولانا ہمیں جوائن کرتے ہیں، پھر ہم سائیکالوجی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سو امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان مبارک بہت اچھا گزرے، اور آج کے پروگرام میں ہم جس ہستی پاک کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کی جس کی ہم سعادت حاصل کریں گے، وہ ہستی پاک ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھی تھیں، جو پیکر وفا تھیں، اور ساتھ ساتھ محسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمسات تھی، اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پیکر اثار و عظمت اور عظیمت تھی، محافظہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محافظہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے وصال پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتنا غم تھا کہ پورے برس کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دے دیا۔ اور ہم آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے ام المومنین اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہستی پاک کے بارے میں، ان کے اوصاف کی بات کریں گے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجودگی، ان کی رہنمائی، ان کا ساتھ، اور پھر اس کے اسلام کے اوپر
असरात, क्योंकि अगर हम कहें कि वो खातून जिसका इस्लाम के ऊपर एहसान है, मज़हब इस्लाम के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रहीं कि जिस तरह एक साथी का हक़ होता है, और फिर उन्हीं के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबूवत बख्शी तो उसके बाद ये सिलसिला चला। तो ये साथ कितना अहम था इस्लाम के कायम रहने के लिए, इसी पे हम बात करेंगे। बड़ी अहम मौजू और बड़ी हमारे लिए बासादत बात है कि हम इस ज़िक्र खैर को और ज़िक्र पाक को करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। उमूमी तौर पर मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में होते हैं, लेकिन आज ज़रा कुछ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। इससे पहले कि उनकी जानिब जाए, वकार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हिना न्याज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी अपना सेगमेंट है, इस जानिब भी जाएंगे। लेकिन आज जो मौलाना इमरान बशीर साहब हैं, उनको हमने आज एक मुख्तलिफ जगह पर हमने सोचा कि उनकी खिदमत हासिल की जाएँ। और चूँकि हमारा जो मज़हब है वो इंसानियत का मज़हब है, वो बुनियादी तौर पर जब हम हुकूक की बात करते हैं तो सबसे पहले इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने वालिदैन की जानिब और अपने ख़ानदान की जानिब जो नरमी का रवैया है, जो खैर का रवैया है, वो इख्तियार करें। मगरिब में ऐसा होता है कि हम अपने वालिदैन को अपने घरों में नहीं रखते, ऐसे सेफ हाउसेस में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज हाउसेस में छोड़ देते हैं, जहाँ पे पता नहीं उनकी उस तरीके से एहतियात या हिफाजत की जाती है नहीं की जाती। और अब बदकिस्मती की बात है अरमला हसन कि यहाँ पे भी ऐसा रवैया परवान चढ़ रहा है, और ऐसे ही ओल्ड एज हाउसेस हमारे यहाँ भी बनना शुरू हो गए हैं। कल हमने आपको ग़ालिबन परसों फाउंटेन हाउस के बारे में बताया था, और आज जो अल्लामा इमरान बशीर साहब है वो आफियत में मौजूद है, जो कि इसी तरह का ओल्ड एज हाउस। बिल्कुल, ओल्ड एज होम की हम बात करते हैं तो वही बात जिस तरह से मगरिब में ये कॉन्सेप्ट था कि वालिदैन को घरों में नहीं रखा जाता, या बच्चे प्रेफर नहीं करते कि वो अपने वालिदैन के साथ रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा, जहाँ पे हम इस्लामी मुल्क कहते हैं, जिस मज़हब की हम बात करते हैं, इंसानियत का मज़हब है, जिसमें वालिदैन का मुकाम मर्तबा इतना बुलंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम आए रोज़ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जहाँ पे वालिदैन इस उम्र में आके, जिस उम्र में उनको सबसे ज़्यादा अपनी औलाद की ज़रूरत होती है, जिस औलाद के लिए वो सारी ज़िंदगी तगोदो करते हैं कि उनकी नशोनुमा की जाए, उनको पाल पोस के बड़ा किया जाए, उनको उनके पैरों पे खड़ा किया जाए, लेकिन उम्र के उस हिस्से में जब औलाद को आप साथ देना चाहिए माँ बाप का, वो उनको इन ओल्ड एज होम्स में भेज देती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमें लगता ही, हमें पता ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में माँ बाप की रहमत है या उनकी दुआओं से आज हम जहाँ पे इस काबिल हुए हैं कि हम उनके आगे सर उठा के खड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हीं माँ बाप के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। ओल्ड एज होम्स के हवाले से आप, चूँकि आज हम इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब आफियत ओल्ड एज मौजूद हैं। मौलाना साहब, आज आपने, चूँकि आप रोज़ हमारी ट्रांसमिशन का स्टूडियो में हिस्सा बनते हैं, लेकिन आज आप एक मुख्तलिफ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज हम सब के लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं और जिन लोगों के साथ, जिन वालिदैन के साथ मौजूद हैं, आपको खुद भी, आप जब इनसे बात कर रहे होंगे, आपको एहसास हो रहा होगा कि हम कितने बदकिस्मत सोसाइटी है बेसिकली। आज आप वहाँ पर क्या करने वाले हैं? अफ्तार तो आप करेंगे, साथ साथ दुआ खैर भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि कुछ आप भी नक्शा खींचें कि आपके जिन लोगों से मुलाकात हुई उनके क्या तासुरात हैं या वो किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बड़ी खुशकिस्मती, और अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात में से एक लम्हा आज का भी है, क्योंकि अल्लाह ताला पहले भी इससे ऐसी जगहों पर जाने की सादत अता फरमाते रहते हैं। ये वो इदारे हैं कि जिनके मुतालिक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की तरफ से नाम नकल करते हैं, आना इंद मुनकसिरतिल क़ुलूब, जहाँ दिल टूट जाते हैं वहाँ अल्लाह का बसेरा, अल्लाह का क़याम, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह इन चीज़ों से पाक हैं, लेकिन अल्लाह की वहाँ खुसूसी रहमतें उतरना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी ये खुशकिस्मती कि आज आफियत ओल्ड एज होम वालों ने हमें हुक्म दिया कि यहाँ हम आकर इन लोगों की दुआएं ले सकें, इनकी खिदमत कर सकें, और इनकी तर्जुमानी करते हुए लोगों तक कुछ पैगाम पहुँचा सकें। और यहाँ पर खाली ये एक शोबा नहीं, यहाँ जो ज़हनी तौर पर बेचारे लोग डिस्टर्ब होकर आते हैं उनका अलग शोबा है, ख़वातीन के लिए अलग इस तरफ शोबा है, और ऐसे ही ख़वातीन जिनका कोई सहारा नहीं उनको कढ़ाई, सिलाई, मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी के सिखलाने की अलग शोबा है। इंशाअल्लाह रमज़ान में हमारी कोशिश होगी कि हम, जैसे आज हमारी सारी टीम ने हिम्मत की और सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, और ओल्ड एज होम वालों को अल्लाह बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने आज हमें खिदमत का और दुआएं लेने का मौका दिया।
مولانا وہ جی ایک جانب تو یہ یقینی طور پہ خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ بھی یہ لمحات بانٹیں اور ہم بھی بانٹیں، لیکن دوسری جانب میرے لحاظ سے خوش قسمتی سے زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لمحات کیوں آ گئے، ایسا مقام کیوں آ گیا ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم پہ اپنے والدین جنہوں نے ہمیں جنا، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں بولنا اور چلنا سکھایا، ہم انہی پہ بوجھ بن گئے اور ہم انہیں ہی 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے یا ایک چھت نہیں دے سکتے، جو اس ماں کو چھت نہیں دے سکتے، جو ماں خود گیلے پہ سو کر سردیوں کے اندر ہمیں خشک پہ سلاتی رہی، آج وہی ماں ہمارے لیے بوجھ بن گئی۔ اور ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جس میں والدین کو اس عمر میں پہنچ کر مار دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، یہ حقائق بیان کرنا شروع کریں تو شاید کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایک جانب یہ خوش قسمتی تو ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم موجود ہیں، خدمت کریں، لیکن لمحہ فکریہ بھی ہے مولانا، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، لمحہ فکریہ خوش قسمتی اگر اتنی ہے تو لمحہ فکریہ وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رمضان المبارک کے اعتبار سے فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو جبریل آ کے درخواست کر رہے ہیں اور امام الانبیاء اس پہ مہر لگا رہے ہیں کہ وہ تباہی اور بربادی کا مستحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا والدین میں سے کسی ایک کو خدمت کا موقع ملا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے لیے واجب نہ کروا سکا تو جبریل اللہ کی طرف سے یہ آرڈر لے کے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میں جو بد دعا دے رہا ہوں آپ نے اس پر آمین کی مہر لگانی ہے کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پہ مجھے عمران بھائی آپ کی برکت سے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد میری اجازت کے بغیر میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ۔ جب والد کو پتہ لگا کہ میری شکایت امام الانبیاء کو لگائی گئی ہے تو آنکھوں سے نمی اور ان کے اوپر زمین تنگ پڑنا شروع ہوگی کہ میری شکایت آقا تک پہنچ گئی۔ راستے میں آتے ہوئے رب کے ساتھ جیسے انسان اکیلے میں باتیں کرتا ہے، یوں باتیں کرتے کرتے اللہ کے محبوب کے پاس جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مدعا بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ وہ اشعار، وہ دکھڑا جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا اور آپ نے جو اپنے آپ سے باتیں کی وہ ذرا ہمیں سنائیں۔ رب نے مجھے وہ بھی سنا دیے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ تو میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کو رب نے وہ بھی سنا دی؟ کہ ہاں رب نے مجھے وہ بھی سنا دیا۔ جب انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء کی آنکھوں میں ایسے آنسو جاری تھے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمایا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي الیہا مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفزازة کأنک انت المنعم المتفضل۔ یہ اشعار جب پڑھے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، ایک وہ وقت تھا کہ میں خود بھوکا سوتا تھا، تجھے کھلایا کرتا تھا، خود گیلی جگہ پہ سوتا تھا، تجھے خشک جگہ پہ سلایا کرتا تھا۔ اے میرے بچے، جب تجھے کبھی بیماری آ جاتی، جب تجھے کبھی بخار آ جاتا، باوجود اس کے کہ مجھے یقین ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ مولانا یہ ایسی لائنز ہیں، آپ کو قطع کلامی کی معذرت، ایسی لائنز ہیں کہ دل کو چھوتی بھی ہیں اور یقین مانیے ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ اپنے والدین کو ایسی جگہوں پہ چھوڑ دے، کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ خیر اس کی جانب آئیں گے، ہم چاہیں گے کہ آپ اندر بھی جائیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے آج ان کا دن بھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ان کے کچھ اوصاف ہمیں ضرور بتائیے، کچھ فضائل ہمیں ضرور بتائیے، اور پھر اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اندر کا احوال بھی دکھائیں۔ تو کچھ موضوع کے حوالے سے ذرا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کے حوالے سے کچھ ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ جی میں صرف وہ جو بات کر رہا تھا اس کا ایک جملہ صرف عرض کرنا چاہوں گا
کہ باپ نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے باوجود اس کے کہ مجھے پتہ ہے موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اے میرے بیٹے جب جب تو بیمار ہوتا تھا میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا. یعنی جو اولاد کو باپ کے مرنے پہ تکلیف ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچے کی ہر بیماری پہ وہ تکلیف ہو رہی ہے. اور کہا میں امیدیں کرتا رہا کہ میرا بیٹا کب بڑا ہوگا، اور جب تو جنا جوان ہوا تو میرے ساتھ ہی مقابلے میں آ گیا، ایک پڑوسی کا تو حق ادا کر دیتا. امام الانبیاء نے یہ سن کر اس نوجوان کا گریبان پکڑا. اللہ کے محبوب نے کبھی کسی کا گریبان نہیں پکڑا. جنہوں نے اپنے والدین کو یہاں پہنچایا ہوا ہے، خیال رکھیں کہ وہاں چھوٹی سی بات پہ گریبان پکڑا جا رہا ہے. ہم نے تو والدین کو گناہ سے نکال دیا، کل قیامت میں اللہ کے محبوب نے اگر ناراض ہوگے تو کدھر جائیں گے؟ اور میں درخواست کروں گا کہ خدا را اس کی طرف ہم توجہ دیں. باقی انشاءاللہ اندر جا کے اس کے متعلق بات کریں گے. اما خدیجہ کے حوالے سے میں کچھ گزارش عرض کرنا چاہوں گا، ساتھ ساتھ اندر چلتے ہیں. اور ساتھ اما خدیجہ کیونکہ یہاں بھی ہماری مائیں موجود ہیں، اللہ پاک ان ماؤں کو خوشیاں عطا مولانا فرمائے. صاحب آپ اندر چلیں، ہم پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے آپ سے اس موضوع کے حوالے سے بھی کامنٹ لیتے ہیں. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. خیر رمضان ٹرانسمیشن میں وقار احمد ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوورآل سوسائٹی کا رویہ کیوں ہے اس طرح سے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیتے ہیں؟ کیا ایسی مجبوری ہے، کیا ایسی سائیکی ہے؟ اس پہ اب ڈیٹیل بات کریں گے. ابھی ایک وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. اور خیر رمضان میں مختلف سلسلے ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنے رنگ بھر دیے جائیں اس نشریات کے اندر کہ آپ کا جو روزے کا اختتام ہے یا دن کا اختتام ہے یہ بہت اچھا ہو جائے. آج بھی ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا آپ کے لیے جن سے جب آپ کی ملاقات کروائیں گے آپ خوش بھی ہوں گے، آپ کو اچھا بھی لگے گا، چونکہ ہمیں تو آلریڈی بہت اچھا لگ ہی رہا ہے چونکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. ون آف دا فائنسٹ میوزیشینز ان پاکستان's میوزک انڈسٹری، ون آف دا بیسٹ آفیشیل ساؤنڈ ٹریک پروڈیوسر آئی مسٹ سے جو اس وقت بنا رہے ہیں، اور سنگر بھی بہت اچھے ہیں. کریئر کا آغاز گلوکاری سے کیا لیکن پھر انہیں معلوم پڑا کہ وہ تو گلوکاری سے بہت بڑھ کے کچھ کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا. جب میں بتا رہا ہوں تو آپ جان گئے ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں نن ادر دین شجاع حیدر صاحب کی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت زبردست میوزک کمپوزر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ارینجر ہیں اور گلوکار تو ہیں ہی. اور اس وقت انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا ہے کہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں مدعو بھی کریں اور ان سے بات بھی کریں اور ان سے نہ صرف میوزک کے حوالے سے بلکہ ان کا جو کچھ صوفیانہ کلام ہے، جو مسٹک کلام ہے یا آن دی ادر سائڈ آف ہز میوزک ہے اس پہ بھی ہم بات کریں. تو آج کی افطار کو خوبصورت بنانے کے لیے خیر رمضان میں شجاع حیدر ہمارے ساتھ. بالکل شجاع، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور ٹرانسمیشن. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنا خوبصورت تعارف آپ نے پیش کیا. ماشاءاللہ مجھے سڈنلی مجھے اپنے آپ پہ فخر ہونا شروع ہو گیا. نہیں آپ کی بہت سروسز ہیں، آپ کی بہت سروسز ہیں، آپ کا بہت کام ہے اور یقینی طور پہ وہ کام اکنالج ہو بھی رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمیں کچھ اپنی رمضان کی روٹین کے حوالے سے بتائیے. دیر تک سوتے رہتے ہوں گے، میوزیشنز تو ویسے ہی دیر سے اٹھتے ہیں، تو کیا رمضان نے کچھ روٹین بدلی یا وہی پرانی روٹین چل رہی ہے اس سے پہلے والی؟ نہیں، میری روٹین تو شروع سے ہی میں صبح کے وقت کام کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں. اللہ میں نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پروڈکٹیوٹی لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. کہ میں نے جتنے میرے کام ہے، میں نے جتنے گانے لکھے، جتنے گانے بنائے وہ سارے دن کے وقت میں بنائے. رات میں کام ہی نہیں کر سکتا، بہت مشکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا شجاع، اپنی جس طرح سے بھی عمران نے بھی مینشن کیا کہ آپ میوزک کمپوز تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ادر سائڈ آف دا میوزک ہے صوفیانہ کلام، ریسنٹلی آپ کا ایک کلام بھی آیا، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. جی، میں نے کافی آئی تھنک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ سائڈ بھی ہے. میں تھوڑا سا دین کو اور اس نظریے سے دیکھتا ہوں کیونکہ ہر شخص کا ایک نظریہ ہے، اوپینین ہے اس کا. لیکن ہم چونکہ آرٹسٹ ہیں، ہمارا ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ بالکل ڈفرینٹ ہے، انداز ڈفرینٹ ہے. تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا اور مجھے انفیکٹ مجھے انسپائر کافی چیزوں نے کیا کہ مجھے لکھنا چاہیے. تو میں نے کوک اسٹوڈیو میں کافی کلام لکھے ہیں جس میں اللہ اکبر ہے، خاکی بندہ ہے، اور ریسنٹلی جو میں نے کیا تھا وہ الف تھا، اگر آپ نے سنا ہوگا. جی بالکل. تو مجھے ایسا رسپانس آتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری یا آپ کا گانا سن کے زندگی بدل گئی، اور مجھے لٹرلی کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ ایک شعر بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، ایک اچھی بات زندگی کی بدل سکتا ہے. اور اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہے کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتی ہے, لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے. اور میں اس پہ بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے مجھے یہ بخش, یہ شرف بخشا کہ میں اس کا نام لے کے آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کیا, اور خاکی بندہ اللہ اکبر ایک ایسا کلام تھا جس کو ہم نے سنا تو وقتی طور پہ ہمیں لگا کہ یہ یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سنتے ہوئے. اس کو گایا بھی خیر شفقت بھائی نے بہت ہی کمال ہے اور احمد جہاں زیب نے, لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کو ارینج کیا ہے, جسے کہتے ہیں نا حق ادا کر دینا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں اعظم ہے, اور پھر اس کی میلوڈی اس طرح کی, اور پھر اس کا جو ارینجمنٹ آپ نے کیا وہ بہت ہی کمال ہے, اور یقینی طور پہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے ذکر کو اس طریقے سے پیش کرنا. تو تجربہ کیسا رہا جب آپ نے کیونکہ ایک کمرشل گانا یا گیت بنانا اور ایک صوفی گیت بنانا یا اس طرح کا ایک بڑا ٹریک بنانا بہت فرق ہوتا ہے, تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیے یہ آپ اس پورے کوک اسٹوڈیو کے اس سیٹ کو اگر ہم سب کو انٹرویو کریں گے نا, سب بولیں گے کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہم سے, بیکاز اٹ جسٹ ہیپنڈ. تو ہم لوگوں نے جب اس کا فائنل ریکارڈنگ کر کے پلے بیک سنا تو ہمیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کیا ہے, کیونکہ اس کے اندر ایسی وائب آ گئی تھی, وہ پورا ایک انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا تھا کہ بس چیزیں اتر رہی تھیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے لیے آپ کے پاس آتی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, اور اللہ کو اوپر کے بھی ایسا ہی ہوا. اچھا شجاع, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوفیانہ کلام کی بات ہو رہی ہے, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ اگر آپ سنا دیں. نعتیہ کلام ہے ایک, بالکل, فاصلوں کو تکلف. جی وہ ضرور. جی فاصلوں کو تکلف میں نے لاسٹ ایئر کیا تھا, لیکن ابھی اتنا لوگوں نے پسند کیا, میں نے خیر وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا کچھ کاپی رائٹ کے ایشو سے, لیکن ابھی ماشاءاللہ پیپل آر لائکنگ اٹ, تو میں سناتا ہوں کچھ لائن. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس بے سہارا نہیں, خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے شجاع, یہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو اثر ہو رہا ہے نا, یہ بہت ہی دل سے آ رہا ہے, یقین جانیے ایسے مطلب تبھی اثر ہوتا ہے. دوسری جانب آپ نے الف یا آپ نے جو مختلف آفیشل ساؤنڈ ٹریکس کا ذکر کیا, آپ کی کوالٹی یہ باتیں ساری مجھے آپ کے بارے میں اس لیے پتا ہے کہ I'm a great fan of your work, میں بہت زیادہ فین ہوں آپ کے کام کا. تو آپ اس کے اندر جو سب سے اچھی بات آپ کے کام کو لگتی ہے کہ بڑا کنٹمپریری ہے, یعنی کہ بڑا جدید ہے, چاہے اس کا ارینجمنٹ ہے چاہے اس کا ساؤنڈ ہے, وہ بڑا نیا ہے. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر پاتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. بہت ہی اچھا سوال کیا, اور میں اتنا خوش ہو رہا ہوں, میں بڑے عرصے میں پہلی دفعہ انٹرویو بڑا خوش بیٹھا ہوں, وہ اس لیے کہ آپ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں, ریلیونٹ سوال کر رہے ہیں. وہ یہ کہ میں اچھی شروع سے ہمیشہ جو بھی نیا ماڈرن جو بھی چیز نئی آتی ہے میں ہمیشہ اس کو زیادہ سنتا ہوں, میں اس کی طرف لپکتا ہوں. مجھے کوئی بھی چیز جو پرانی ہو جاتی ہے وہ ہوتی بہت اچھی ہے, لیکن میں اس کو اپنے فارمولا کا حصہ نہیں بناتا. سو آئی ڈونٹ بلیو ان فارمولا, آئی بلیو ان اسپونٹینیس جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے نا. موسٹ آف مائی سانگس وہ سارے آئی فون کے اوپر جو میرا وائس نوٹ ہے اس کے اوپر بنتے ہیں. میں اپنے منہ سے بھی ارینجمنٹ کر لیتا ہوں, ردم اس سے کر لی, تھوڑا سا اس کا چیز منہ سے بنا لیا, تو اس کو پورا کمپائل کرتا ہوں. لیکن میوزک ٹاپ کنٹمپریری سنتا ہوں, میں پرانا میوزک بہت کم سنتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شجاع, چونکہ ابھی آپ ہماری ٹرانسمیشن میں ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے پوری دنیا پورا ملک بہت اپسیٹ ہے. ہم چاہیں گے کیونکہ آرٹسٹ ہیں, ایز اے آرٹسٹ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی میسج لوگوں کو دینا چاہیں جو ایک پازیٹیوٹی کا میسج ہو, تاکہ لوگ اس حوالے سے کنسیڈر بھی کریں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ کو فالو کرے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. جی میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع کے دنوں میں خود وہ شخص تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ ہے نہیں, کیونکہ پورے پاکستان میں اسی طریقے سے تھوڑا سا لوگوں کا رویہ تھا کورونا کو لے کے. تو لیکن
یہ ایک حقیقت ہے اور یہ بہت تکلیف دہ حقیقت ہے، اور اس کے حساب سے جتنی پریکاشنز ہو سکتی ہیں، جو ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہیں اور جو ایس او پیز آپ کو اپنی فیملی کے لیے لینے چاہیے ہیں، اس کو پہلی فرصت میں اپنی پرائرٹی بنانا چاہیے، اور یہ موجود ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ میرے دوستوں کو ہوا، انہوں نے مجھے بتایا، میں الحمدللہ ابھی تک سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دور اللہ رکھے۔ آپ کو محفوظ ہی رکھے بالکل، اور آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ اب وقت کی قلت ہے، نہیں تو جی چاہتا ہے کہ بہت ساری باتیں کی جائیں آپ کی موسیقی کے حوالے سے۔ ہم ضرور کوشش کریں گے اور آپ سے بلکہ آنر ہی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں دوبارہ ضرور جوائن کیجیے گا تاکہ ہم آپ سے ان ڈیٹیل ذرا اور بھی بات کر سکیں۔ فی الوقت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ ہمیں برکت دے، ایسے ہی کرتے رہیے، اچھے اچھے ٹریکس بناتے رہیے۔ شجاع حیدر بالکل، ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔ خیر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، پہلا عشرہ رمضان کا گزر گیا، یہ رحمت والا عشرہ ہے۔ آئیے اس کے اختتام سے پہلے ہم اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اے خالق و مالک، اے رازق، اے رحیم، اے کریم، اے رحمان، اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی تمام رحمتوں سے ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے وطن کو، پوری امت مسلمہ کو مالا مال کر دے، پوری انسانیت کو۔ تو رب العالمین ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ مالک کائنات، تیرے دروازے پہ ہم آ کے کھڑے ہیں، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ آنے والا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ دن جہاں بہت قیمتی ہیں، وہاں راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ بڑا رات کو تہجد گزار ہے، بڑا اللہ والا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، جب کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دی، جنہوں نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیے، جنہوں نے اپنا جان، مال، عزت، آبرو ان کے سپرد کر دیا، اصحاب رسول کی اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم میں ذکر کیا تو کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے۔ کس لیے یہ رکوع سجدے کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے یبتغون فضلا، اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے اتنے لمبے ہیں، یہ اللہ کے آگے ایسے گر گڑاتے ہیں سجدوں میں کہ تو ان کے چہروں کے اوپر ان سجدوں کے نشان دیکھے گا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت، ان کا یہ مقام، ان کا یہ انداز، ان کا اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا، یہ نشانی تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بتا دی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی یہ جو راتیں ہیں اور دن ہیں یہ بڑے مقدس ہیں۔ جہاں ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں وہاں ہمیں نمازوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی رزق کو بہت وسعت دے دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔
اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق جہاں ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہاں نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ میں اس کا آپ کو چھوٹا سا رات کا فارمولہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو تراویح ہیں، جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکیں وہ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سحری سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور 2-4 نفل ادا کر لیں، خوب اللہ سے مانگ لیں۔ بعض بزرگوں کا یہ بھی معمول رہا کہ 2 نفل توبہ کے نیت سے، 2 نفل اللہ کے شکر کی نیت سے، 2 نفل صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھ لیے اور پھر آخر میں وتر بھی پڑھ لیں گے تو یہ ساری رات بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوگی اور آپ کا شمار رات کو کھڑے ہونے والوں اور عبادت کرنے والوں میں ہوگا۔ وظائف موجود ہیں لیکن اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے کہ اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سرنڈر کر دیں کہ اے اللہ میں اپنی تمام غلطیوں پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ آپ کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ کوئی کوتاہی رحمت کے عشرے میں رہ گئی ہے تو مغفرت والے عشرے میں پوری کر دے اور ہمیں معاف کر دے۔ آئیں اپنے اللہ سے رحمت اور مغفرت کو طلب کر لیں۔ ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اگر صدق کے دل کے ساتھ اس کے سامنے کہہ دیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ اپنا فضل و کرم کر دے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان مبارک۔ ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مولانا عمران بشیر اس وقت عافیت اولڈ ایج ہوم کے ساتھ وہاں سے ہمارے ساتھ ہمیں موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہوا انہوں نے۔ مولانا صاحب آپ سے ہم اس اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے چاہیں گے ضرور آپ آغاز میں کوئی بات کریں۔ امیر المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے تھوڑا سا بالکل بتائیے گا۔ جی عمران بھائی۔ جی اماں جان امہات المومنین جو ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان میں سب سے بڑی عمر کی بھی ہیں اور رتبے میں بھی بڑی ہیں، اور ان کی عجیب صفات ملتی ہیں۔ ارملہ بہن کے روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ طاہرہ ان کا لقب مشہور تھا کہ اس وقت کی سب سے پاکیزہ خاتون، طاہرہ، طیبہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ، قانعہ، یہ صفات ہماری اماں جان کی مشہور تھیں۔ اور مختلف نکاح کے پیغامات آئے، لیکن انہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام نکاح کا بھیجا، اور جب وجہ پوچھی گئی کہ اماں جان آپ نے حضور سے نکاح کس وجہ سے کیا، تو 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، صدق و حدیث و حسن خلق، کہ اس جیسے سچے شخص میں نے نہیں دیکھے ان جیسے، اور ان جیسے اچھے اخلاق والے میں نے نہیں دیکھے۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو مضاربہ کا معاملہ تھا کاروبار کا، اس میں اس سال دگنا پرافٹ ہوا اور یہ معاملات چلتے رہے، اور غار حرا کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود کھانا بنا کر لے کے جانا، ان کے لیے محنت مشقت۔ اور جب کلمہ اسلام جب آیا تو سب سے پہلے پوری کائنات میں جس کو سعادت ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہیں، تو ہماری اماں جان کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ ہمیں فخر ہے کہ رب نے ہمیں ایسی ماں عطا فرمائی، ہمارے ماں باپ پوری کائنات ان پر قربان، اللہ نے ہمیں ایسی مبارک ماں عطا فرمائی۔ اور اماں خدیجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تسلی دینے والی تھی، اتنی تسلی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جب تشریف لائے تو گھبراہٹ کی کیفیت، اور کہا زملونی، بخاری کے اندر یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے کہ مجھے چادر دو، تو آگے سے جواب کیا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ ایسی خوبیوں والے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی گھبرانے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نوازیں گے۔ گھر سے تسلیاں مل جانا کہ امام الانبیاء نے ایسی زندگی گزاری اور اماں خدیجہ نے ایسی زندگی گزاری کہ آپس میں پیار محبت جوڑ
اللہ کرے کہ پوری امت کے جوڑوں کو اس کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے تو گھر جنت کے نمونے بن جائیں۔ اماں جان نے آگے سے جو 4 خوبیاں ذکر کی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ تُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، 5 خوبیاں بیان فرمائی کہ آپ جیسا صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں جو رشتوں کو جوڑنے والا ہو، بھائی کو بھائی کے ساتھ، بھائی کو بہن کے ساتھ، والدین کو اولاد کے ساتھ ساتھ، آپ جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جو رشتوں کو جوڑنے والا ہو، اور آپ تو وہ ہستی ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں، ان کو آپ خود کما کے نوالے بنا کے کھلاتے ہیں۔ آنی کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا اکرام آپ کرتے ہیں، یعنی خدمت خلق کے اعتبار سے مسلمان نہیں، انسانیت کی خدمت۔ امام الانبیاء، مجھے آج آپ کی برکت سے وہ یاد آ گیا، جنید جمشید مرحوم رحمت اللہ علیہ میرا جگر تھا، وہ اللہ پاک اس کی قبر کو منور فرمائے۔ تو ایک دفعہ مجھے جنید بھائی کہنے لگے کہ اسلام کا خدمت خلق کے اعتبار سے کیا تصور ہے، اس میں کیا ملتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو نبوت کا تعارف اور خلافت کا تعارف ہی خدمت خلق سے ملتا ہے۔ اللہ کی شان یہی 5 خوبیاں ابن دغنا نے، یہی 5 خوبیاں عمران بھائی ابن دغنا نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی 5 خوبیاں ابن دغنا نے صدیق اکبر جب ہجرت کر کے جان لگے تو یہی 5 خوبیاں۔ اماں جان نے جو خوبیاں بیان کی اور عام الحزن اس سال کو قرار دیا گیا، یعنی آج کا دن اماں جان کا وفات کا دن ہے۔ اللہ کی شان 2 سہارے تھے امام الانبیاء کے، ایک گھر کے اندر اور ایک گھر کے باہر کا۔ باہر کے تھے جناب خواجہ ابو طالب اور گھر کے تھی اماں جان اماں خدیجہ، دونوں 1 ہفتے کے وقفے سے اللہ نے اپنے پاس بلائے اور فرمایا کہ جب بھی کبھی غم تمہیں آ جائے، کسی چیز کا بھی غم، آج چونکہ ہم ایسے بزرگوں کے پاس موجود ہیں کہ یہ بھی ظاہر ہے کافی دلی طور پر دکھی ہیں، آج ہر بندہ ہی جس پہ بھی آپ کا اندر تھا کہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کو جوڑنے کا، اسی کے حوالے سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ عمران بھائی جہاں پہ موجود ہیں، جو بزرگان آپ کے ساتھ موجود ہیں، ان کا دکھ کیا ہے، وہ یہاں پہ اس عافیت ہوم کے اندر موجود ہیں، سو آپ پلیز آپ کے حوالے اسکرین ذرا پلیز ان سے بات کیجیے اور ہمیں بتائیے۔ جی، ایک تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری خوش قسمتی کہ ایسے عظیم لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور ہماری بہن بھی موجود ہیں اقصیٰ رفیق، میڈم اقصیٰ رفیق، جو یہاں پر انچارج ہیں اور سب کی دلی دعائیں لے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ ان بزرگوں کی جو ان کے والدین کی جگہ پر ہیں، ان کی دعائیں لیتی رہیں۔ تو بہن آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر کتنے افراد رہ رہے ہیں، کیا تعداد ہے یہاں پر اس وقت؟ السلام علیکم، رمضان مبارک مولانا جی صاحب۔ خیر مبارک۔ مولانا صاحب، یہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کے انڈر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام عافیت اولڈ ایج ہوم ہے۔ یہ 60 بیڈڈ انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اچھا۔ اس ٹائم یہاں پر 16 افراد رہ رہے ہیں، جس میں سے 14 مرد حضرات ہیں اور 2 خواتین ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی پیارے بزرگ قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ یہاں پر وہ بزرگ حضرات جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ نے یہ شیلٹر دیا ہوا ہے۔ ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، ان کا کھانا پینا بالکل فری ہے یہاں پر، جو کہ ہمیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے توسط سے ملتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، اور مجھے جو سمجھا ہے سب سے بڑا احسان گورنمنٹ کا یا ادارے چلانے والوں کا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے پیار کرنے والے جو ان کو آپ اپنے والدین کی طرح جو ٹریٹ کر رہے ہیں، جو کہ میں نے ان کے جذبات دیکھے ہیں، تو میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ گورنمنٹ کا یہ بھی احسان ہے اور ہمارے دل سے بھی آپ آئیں، اللہ ہماری بہن کی مزید خدمات میں اور ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ تو سر، میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ 6 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن جب میں نے یہاں پر 3 منتھس بیک جوائن کیا، انہوں نے مجھے بالکل اسی طرح سے پیار دیا جیسے بیٹیوں کو، سگی بیٹیوں کو پیار دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، ایکسپریس ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں سے یہ التماس کر سکوں کہ ان کے پاس آئیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو کیئر دیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ مولانا میں آپ کے یہ توسط سے لوگ بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعاؤں سے
मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो मैं हल एक हो सवाल इंशाअल्लाह, आपके एक सेकंड। तवज्जुह जी, से इमरान भाई, मौलाना क्या जी, पूछ रहे हैं? मैं आपके तवज्जुह से ये पूछना चाह रहा था, इन्होंने कहा कि यहाँ पे 14 मर्द हजरात मौजूद हैं और 2 ख़वातीन हैं, तो ज़रा मैम से पूछिए कि यहाँ पे जो मर्द हजरात है, यानी कि जो वालिदैन में से वालिद हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे भिजवा दिया जाता है, तो इसकी वजह क्या कुदरती तौर पर औलाद के कुछ मसाइल हैं या फिर कुछ और माशी ऐसे इशूज़ हैं? मर्दों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा होने की क्या वजह है, क्या इनको क्या समझ आती है? अच्छा, हमारे इमरान भाई ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मर्द हजरात ज़्यादा हैं, ख़वातीन कम हैं, तो मर्दों की तादाद की ज़्यादा वजह क्या है? औलाद की मुनासबत ज़्यादा वालदा के साथ होती है, या आप क्या समझती हैं जो यहाँ लोग जो मौजूद हैं इनका अगर तज्जिया देखा जाए तो? सर, मैंने 3 मंथ्स में जो इनके साथ सिटिंग की, इनके साथ जो मेरे सेशंस हुए, मुझे ऐसे लगता है कि जो मर्द हजरात है उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, एक सेल्फ एस्टीम जो है उसकी ज़्यादा होती है, वो कभी किसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन में से दोनों को निकालने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो अपना जैसे कि बचपन से लेके सीखते हैं कि उन्होंने अपनी बेस पे कमाना है, पढ़ना है, और वो अपनी फैमिली रन कर रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। सही, तो सही। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की थी वो यही थी। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। और दूसरा ये बताएं कि इनके 24 घंटे के क्या स्केड्यूल आप लोगों ने तरतीब दिया हुआ है, क्या इनका सिस्टम होता है ताकि ये मसरूफ भी रहें, खुश भी रहें, इनकी खिदमत का क्या तरीकाकार है? सर, इसमें ये है कि सुबह जब इनको नाश्ता दिया जाता है सुबह के टाइम, उसके बाद ये थोड़ा रेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर एक इनमेट हैं मकसूद साहब, वो गार्डनिंग का बहुत शौक रखते हैं। अच्छा। और वो हमें बाकायदा सपोर्ट भी करते हैं, इस हवाले से हमें गाइड भी करते हैं गाय बगाहे कि इसकी गार्डनिंग में किस किस्म की खाद डालनी चाहिए, और बाकी चीज़ें भी जो है वो हेल्प की जाती है। मेरे बिल्कुल साथ जो आंटी बैठी हैं रुबीना मेहर, ये किचन में बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और बल्कि इन सब की मैं बड़ी थैंकफुल हूँ कि अगर मेरे ऑफिस टाइमिंग के बाद किसी किस्म का भी इशू आता है तो ये सब मिलके उसको जो है उसका सलूशन निकाल लेते हैं। सही। तो ये खवातीन का भी थोड़ा सा तारुफ फरमा दें कि मौलाना साहब आपकी जानिब हम दोबारा से आते हैं। ये रुबीना मेहर हैं जो कि एक सेकंड। जी 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 अरमला बहन, जी आप करें, आप कंटिन्यू करें मौलाना साहब, कंटिन्यू करें। जी ये रुबीना मेहर हैं, इनको अरसा मेरा ख्याल है 6 साल हो गया है यहाँ पर हैं। और आंटी इफ़त हैं, ये एक कपल है हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पर हमारे SOPs में ऐसा नहीं है कि किसी कपल को रखा जाए, लेकिन इनको स्पेशल परमिशन से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनको स्पेशल परमिशन दी है कि ये लोग इकट्ठे रहें, चूंकि उनके ख्याल से जब इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए, तो हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो ये इफ़त आंटी हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं मकसूद अंकल जी। इनकी छोटी मोटी नोक जोंक जो है वो मुझे बड़ी मज़े की लगती है, और इनसे बल्कि सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। जी, हम भी इस्तिफादा कर रहे थे अंकल से बैठ के प्रोग्राम शुरू करने से पहले। तो अल्लाह ताला जी इन हज़रात की ज़िंदगी में बहुत बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको हकीकी और ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। और मैं तमाम जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा, 3 चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ऐसे हज़रात के लिए दिल से दुआएं, और इनके पास हम सारे, अगर इनकी औलाद इनको अहमियत नहीं दे रही तो हम इनकी औलाद बन के, जैसे बहन ने कहा कि मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए तो मैं इन्हीं को अपना वालिदैन समझ रही हूँ और इनके पास आ रही हूँ। एक तो हम सबको आना चाहिए, इससे 2 फायदे होंगे, इनके दिल से दुआएं मिलेंगी, और हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी, हमारी फैमिली को भी इस चीज़ की कदर हो कि ये किस मुसीबत में है, अल्लाह ने किस सहूलत के साथ रखा हुआ है, अल्लाह इनको भी वो सहूलतें दोबारा से आला दर्जे में मरहमत फरमाए। अल्लाह कादिर है हर चीज़ पर। जैसे कोई जेल में चला जाता है तो अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए, जैसे हम जेल खाना जात में जाते हैं, ऐसे ही हमारी दिली दुआ है कि ये अपने घरों में वापस इज्जत और आफियत के साथ जाएं। आमीन। सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। मेरे बच्चे आज इनके साथ अफ्तार जो है उसको ज्वाइन करने आए हैं, ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं, इनकी दुआएं भी बहुत मिलती हैं, क्योंकि वो इनको नानो आंटी कहते हैं माशाल्लाह, और इन सबको नाना अंकल कहते हैं। तो वो आज इनके लिए फूल भी लेकर आए हैं, छोटा सा तोहफा है, क्या बात है, लेकिन बहुत बड़ा प्यार है जो कि वो चाह रहे थे कि वो इनके साथ बैठें और इनके साथ अफ्तार करें और इनकी बातें सुने और ढेर सारी दुआएं लें। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो यही जो हमारी बहन जो है ये अक्सर रफीक जो अपने बच्चों को तैयार करके लाई हैं और उनके लिए फूल लेकर आई हैं, तो इस तरीके से हम भी अपने बच्चों को तैयार कर कर इन हजरात के पास आएँ और इनकी दिली दुआएं लें, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिनके करीब होता है वो दुखी दिलों के, और जिनका दिल
ٹوٹا ہوا ہو ان کے اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور دوسرا میں جو ان کے بچوں میں سے یا عزیز و اقربا میں سے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک بزرگوں نے کہا کہ میں نے منع کر دیا اپنے بچوں کو کہ تم یہاں نہ آیا کرو. میرا سوال مولانا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بھی تھا، قطع کلامی کی معذرت. یہ سوال آتا ہے ذہن میں چونکہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور پہلے تو میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران بھائی کہ آپ نے ایک بہت ہی زبردست طریقے سے آپ یہ پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور اوبویسلی ایکسپریس کے توسط سے ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ کہ ان والدین کے پاس میں چاہوں گا کہ آپ پوچھیے کیا ان کے بچے ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں یا ان کو طلب ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے پاس آئیں؟ ذرا یہ پہلو عمران بھائی رکھیے گا سامنے. جی کوئی سوال اگر ایسا ہو جائے کہ ان کے بچے ان کو ملنے آتے ہیں یا ان کی طلب ہوتی ہے کہ ہمیں ملنے کے لیے آئیں، کوئی اگر کوئی بتانا چاہیں تو. میں اپنا مائک ان کو آنٹی روبینہ کو شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو کس کس قسم کی سروسز دے رہا ہے اور یہ سیٹسفائیڈ ہیں یہاں. جی ایک تو یہ بتائیں گے، اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ آپ کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں یا آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ ملنے آئیں، اس کا بھی ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھوڑا سا قریب کر لیں گے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تقریباً 6 سال سے ادھر ہوں، لیکن میرا بچوں کا کوئی ایشو نہیں تھا. میں دراصل اپنے بھائی کے پاس رہتی تھی، تو میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد وہ باقی پراپرٹی وغیرہ ان کا مسئلہ تھا، تو وہ سیل کر کے تو پنڈی چلے گیا. تو اس کے بعد مجھے کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر، حالانکہ لاہور میں رہتے ہوئے یہاں اس جگہ کا نہیں پتہ تھا، لیکن جب پتہ چلا آئی تو واقعی لگا کہ ہم جیسی عورتوں کے لیے یہ جو چھت ہے نا یہ جنت ہے. اللہ اکبر. تو یہاں ہمیں ہر چیز ملتی ہے، کپڑے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے کہ ہم جو گھروں میں بھی شاید روز وہ نہیں چیز ملتی جو یہاں ملتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. تو بچے بھی اگر نصیب میں ہوں گے تو مل جائیں گے وہ بھی. کتنا عرصہ اگر بچے آپ کے پاس ملنے کے لیے نہیں آئے؟ میرے بچے تو 18 سال سے نہیں آئے مجھے ملنے. اللہ. لیکن وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی اکٹھا فرمائے، جنت میں بھی اکٹھا فرمائے. ہماری آپ کچھ فرمانا چاہیں گی؟ السلام علیکم. جی تھوڑا سا قریب کر لیں گے. جی وعلیکم السلام. میں تو واقعی کچھ نہیں ہے کہ میں صاحب اپنی مرضی سے یہاں آیا. ہماری ایک بیٹی وہ اپنے گھر سے ہے خوش باش ہے، تو اس کو لگا کے یہاں آئے ہیں. ہم یہاں آنے نہیں دے رہے. مولانا صاحب تھوڑی سی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے، ان سے کہیے گا مائک کو قریب کرنے اور ڈسٹورشن آ رہی ہے. جی مائک تھوڑا سا قریب کر. ساتھ کیسے چھوڑتی؟ جی جی. تو پھر یہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ آ گئی. صحیح. تو ہم فائنینشلی کلیپس ہوئے ہیں تو ادھر آ گئے. صحیح. گھروں میں زیادہ نہیں جا سکتا. صحیح. نہ کسی بھائی کے بھی گھر میں نہیں رہ جا سکتا. بیٹوں والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سگے بیٹوں والے. تو پرائے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ تو ایڈجسٹ 2 4 10 دن کے لیے تو ہو سکتا ہے. جی. ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا. بیسٹ پلیس ٹو اویل. تو ادارے کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، بہت اچھی طرح اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کا شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کو دنیا آخرت کے سارے سکھ نصیب فرمائے. بہن میں 1-2 سوال اور کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ اس طرح کے اور کون سے شہروں میں عافیت کے جو چین ہے ہمارا، یہ اور کہاں پر موجود ہے؟ سر اس ٹائم ہمارے پاس 7 عافیت ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں ہیں، جس میں نارووال ہے اور فیصل آباد میں بہت بڑا ہے. وہاں پر 100 بیڈڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ یہ بنایا گیا ہے، اور اس میں مارننگ اور نائٹ کی شفٹس دی جاتی ہیں، جس میں ڈاکٹر، نرس، میل نرس، اور صرف اس میں یہ ہے کہ میڈیکل فیسلٹی کے حوالے سے ہمیں فلنتھراپسٹ بہت ہیلپ کرتے ہیں. باقی جتنے بھی عافیت ہیں وہ سیم اسی طرح کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو باقی پنجاب میں ہیں ہمارے. یہاں قریب میں اور کون سے شعبہ جات ہیں؟ میں نے دیکھ رہا ہوں مختلف بلڈنگز ہیں یہاں پر. جی بالکل سر، یہ ایک سوشل ویلفیئر کمپلیکس ہے جس میں مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں. بالکل ہمارے ایڈجسٹنٹ دارالفلاح ہے. وہ وڈوز جن کا کوئی سر پہ نہیں ہے، ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اور ان کے ساتھ بچے ہیں،
اور ان کو سسرال والوں نے گھروں سے نکال دیا ہوا ہے اور ان کا میکا بھی کوئی نہیں ہے، تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ان کے لیے دارالفلاح ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس میں ان کے بچوں کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اچھا عمران بھائی، اور دوسرا ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ بالکل عافیت کے سامنے ہے، دارالسکون، یہ حافظ ہوم ہے، مینٹل ہاسپٹل سے جو پیشنٹ۔ جی عمران بھائی، میں ایک سوال چاہ رہا تھا، آپ ذرا ان سے پوچھیے گا، چونکہ لاہور شہر بھی بہت بڑا ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پہ مسائل بھی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، تو یہ تو چند کیسز ہیں، 15-20 کیسز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیسز کی تعداد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت بڑی ہوگی بدقسمتی سے، تو کیسے لوگ ان تک پہنچتے ہیں؟ اس کا ذرا میکنزم میں چاہتا ہوں ان سے پوچھیے، اور وہ لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی جینون کیسز ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے یا لوگ مجبور ہیں، تو ان کا میکنزم کیا ہے؟ یہ کس بیس پہ لوگوں کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ یہ ذرا پوچھیے گا۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے بزرگوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لاہور میں ہے، تو یقیناً یہ تعداد تو بہت تھوڑی ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے مجبور ہیں یا مظلوم ہیں یا کوئی بھی ایسی کیفیت ہے جو آنا چاہتے ہیں، تو لوگوں تک اس کا تعارف یا لوگوں تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ اس کے بارے میں کچھ سر، اس میں یہ ہے کہ میڈیا اگر اس کو ہائی لائٹ کرے اور ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ رن ہو رہے ہیں اور جو وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا اس میں رول پلے کرے۔ جیسے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہم لوگوں نے فیس بک پیجز بنائے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم سروسز سے ریلیٹڈ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ آئے دن جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بروشر ہیں، لیفلیٹس ہیں جو ہم جتنے سراؤنڈنگ والے ایریاز ہیں اس میں بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس میں میڈیا ہماری بہت ہیلپ کر سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے، اویئر کر سکے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بہت اچھی سروسز۔ ٹھیک ہے مولانا، چونکہ جواب اب تک پہنچا اور بڑا بخوبی آپ بھی سارا عمل کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور میں ناظرین سے بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ دعا کر دیں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کر دیں کہ ایسا وقت کسی پہ نہ آئے، لیکن آپ چونکہ موجود ہیں وہاں پہ، ہمارے سارے شرکاء ہیں، بزرگان ہیں، تو مولانا میں چاہتا ہوں کہ روزہ افطاری کا وقت ہے، دعا بھی یہیں سے کروا لی جائے تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ دعا بھی یہاں کرتے ہیں، اور میں دعا کرانے سے پہلے یہ گزارش کروں گا عوام الناس سے بھی، حکمرانوں سے بھی، کہ ایسے لوگوں کو اس انداز میں مصروف کیا جائے کہ یہ انتظار میں نہ رہیں کہ ہمیں کچھ ملنا ہے، بلکہ ان کو ایسی کوئی مصروفیت ادھر رہتے ہوئے، ایسی کوئی جاب کو ہلکا پھلکا ایسا کوئی معاملہ کہ جس سے ان کے اندر وہ ایک قوت اور طاقت اور ایک انرجی پیدا ہو، وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ ہلکا پھلکا کوئی نظام ایسا کر کے، اور جن کے ایسے کیا کہتے ہیں جیل خانہ جات میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور یہاں جو بہن نے بتائے ہیں مختلف یہاں شعبہ جات ہیں، مختلف ادارے ہیں، یہاں پر بھی انشاءاللہ ہماری ٹیم حاضر ہوگی، جیسے آپ لوگوں نے آج ہمیں اجازت دی اور شفقت فرمائی اور آنے کی دعوت دی اور ہم یہاں پر موجود ہیں، اور یقیناً لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو ہم سب سے گزارش کریں گے کہ ان لوگوں کی آ کے دعائیں بھی لیں، اور اگر ان کے کم قسمتی سے بچہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی بیٹی دیکھ رہی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اللہ کے محبوب تو یہ فرمایا کرتے تھے، کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، میں حاضر ہوں۔ تو میں درخواست کروں گا لجاجت کے ساتھ، منت اور سماجت کے ساتھ، کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے، اور جن کے پاس موجود ہیں خدا را ان کی قدردانی کریں۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے کریم رب، اے کریم رب، اے رحیم رب، آج اول جو عشرہ ہے آج مکمل ہونے کو، یا اللہ رحمت کا عشرہ مکمل ہونے کو، مغفرت کا عشرہ شروع ہونے کو، اے کریم رب تجھ سے تیری رحمت کی بھی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ سے تیری مغفرت کی بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم رب تیرے محبوب سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو تیرے محبوب نے فرمایا جب ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ یا اللہ تیرے محبوب کی یہ علامات جو بتائی وہ پوری ہو رہی ہے۔ یا اللہ آج والدین جو دکھی ہو چکے ہیں، یا اللہ والدین ذلیل ہو رہے ہیں، چاہے وہ گھروں میں رہ رہے ہیں چاہے یہاں رہ رہے ہیں، عموماً یا اللہ والدین کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کو آگے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ یا اللہ میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے یہ چیزیں سنی ہیں۔ یا اللہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ جملے ہیں کہ زمین و آسمان کہیں پھٹ نہ جائے اور تیرا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے کریم رب
کہ جتنے بھی دکھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما، ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما، اور جہاں جہاں پر بھی ایسے دکھی لوگ ہیں یا اللہ ان کو حقیقی سکھ نصیب فرما، اور جو بھی ادارے ان کے لیے کوشش کاوش کر رہے ہیں ان کو اپنی شان شان جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا سے جانے سے پہلے وہ ساری خیریں عطا فرما جو تیرے محبوب نے مانگی، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے کریم رب جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا حرمین شریفین میں اکٹھا فرما، اے اللہ جیسے یہاں اکٹھا فرمایا جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں، اماں خدیجہ کے قدموں میں، اے اللہ اماں فاطمہ کے قدموں میں اکٹھا فرما۔ اے کریم رب جن ہمارے عزیزوں نے دوستوں نے جتنے بھی ہمارے یہاں عزیز بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے بزرگوار جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جتنی دلی تمنا ہے سب کو پورا فرما یا اللہ، اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اب باری ہے حدیث مبارکہ کی۔ سو ہنا اوور ٹو یو۔ تھینک یو ارملا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بولیں سنو یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ وہ بولیں میں اسے کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ وقار صاحب اکثر دیکھنے میں آیا ہے والدین بچوں سے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ تم یہ ہوم ورک کمپلیٹ کر لو، میں چاکلیٹ دے دوں گی، میں آپ کو یہ ٹوائے لے کے دے دوں گا۔ مطلب اس حوالے سے سائیکالوجی کیا کہتی ہے، بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے بچے جو ہیں وہ قوانین کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور یہ ان کی ایسی ساخت ہے، مطلب بہت اچھا قوانین کو پک کرتے ہیں۔ آپ جب ان کو ایک دفعہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قانون ہے تو وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ قانون، اصل میں ہمیشہ قانون توڑتے آپ ہیں، آپ ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بدتمیز ہو گئے ہیں۔ اور آج کتنی کیسی عجیب بات ہے کہ آپ نے جو حدیث منتخب کی ہے وہ ہمارے دوسرے کانٹینٹ سے بالکل الٹ ہے، یعنی ہمارا دوسرا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹوٹل بہت ہی جذباتی ہو گیا تھا معاملہ، اولڈ ایج والا۔ اب میں کیونکہ اتنا جذباتی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک سائنٹیفک ایپٹیچیوڈ آپ کو بہت آبجیکٹیو اسٹڈی کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور آبجیکٹیو اسٹڈی جو ہے وہ آپ کو اتنا جذباتی ہونے سے روکتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ ہیومن ریلیشنز میں والدین بہت زیادہ زیادتیاں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اور سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمیں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، اس کی بجائے اس کے کہ ہم مغرب پہ تنقید کریں، مغرب کے ان جو پیرنٹس وہاں پہ ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا آپ یہاں پہ اپنی خواہش کی وجہ سے آئے ہیں، یا کیونکہ ایک کلچرل ڈفرینس بھی ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ پہ اولڈ ایج ہاؤس کے ساتھ یا مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ کوئی اتنے مناسب رویہ نہیں۔ ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، یتیم خانے ہیں، جس طرح یتیم خانے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو بچے ہیں جن کے والدین مر جاتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدین کی وجہ سے کسی وجہ سے والدین کو رکھنا نہیں چاہتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے ایسے انسٹیٹیوٹس میں آتے ہیں تو اس کی وجہ محض اولاد نہیں ہوتی، والدین خود ہوتے ہیں۔ جی اچھا، دونوں طرف ہے نا، دیکھیں آپ جس طرح یتیم خانے بہت سارے بچے جو ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو حدیث ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے جھوٹ کے حوالے سے کس طرح ان کی تربیت کرنی ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ آپ جو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پہ محبت کی شکل میں، ان کو جتنی محبت دیتے ہیں اور جتنی ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اولاد جو ہے وہ آپ کو سود سمیت واپس کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ یہ جو ایک پیراڈاکس ہے نا کہ آپ نے والدین جو ہیں وہ اب تربیت صحیح نہیں بچوں کی کر سکے، بچے نافرمان گزرے، ٹھیک ہے، پھر وہ جو بچے کیونکہ نافرمان تھے وہ خود ہی اتنی تربیت یافتہ نہیں تھے تو ان کی اولاد بھی ایسی آئی۔ تو اس میں سے اس پیراڈاکس میں سے نکلنا جو ہے وہ علم اور تعلیم، ایک آدھ نسل ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ہو کے تو پھر اس میں سے نکلتی ہے، ورنہ آپ اسی سرکل میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو اگر ایسے کچھ والدین اب بھی ہیں یعنی کہ جن کے بچے ابھی ینگ ہیں، چھوٹے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو اس موضوع کو لے کر ان کو آپ کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان نکات پہ بچوں کی تربیت پہ کام کر لیں تاکہ کل بڑھاپے میں ان کو ایسے مسئلے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پہ تو بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کے بجائے آپ نے کہا ہے کہ بہت ہی مختصر ترین کوئی اگر ٹپس دی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ
سب سے پہلے تو اپنے بچے کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ وہ کسی پہ ہاتھ نہ اٹھائے، اپنی جو سبلنگز ہیں، اپنے کوئی بچہ وائلنٹ نہ ہو کسی بھی طرح سے، یہ آپ کا یہ کام ہے. اور آپ کا کیوریوسٹی، کرٹیکل تھنکنگ، یہ چیز آپ اس کے اندر جتنا بیدار کر سکتے ہیں وہ بیدار کر سکتے ہیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں. ہاتھ کبھی نہ اٹھائیں، پنشمنٹ کبھی بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں، یہ بالکل بھی وائلنس سے روکیں. اور بہت سے ایسے نکات ہیں آف اینڈ آن ایکسپریسو میں بات ہوتی بھی رہتی ہے، اس پہ ہم کرتے بھی رہیں گے. وقار بھائی بہت شکریہ. ہنا تھینک یو. بہت کرٹیکل یہ موضوع ہے اور اہم موضوع ہے معاشرتی ایک تقسیم کے حوالے سے. خیر پروگرام کا وقت ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروگرام کے آخر میں ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں. تو آج بھی ہمارے نعت خواں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ نعت پیش کریں اور آپ سے ہماری کل ملاقات خیر رمضان میں ہوگی. سو پلیز کچھ پیش کیجیے. اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رعنائی ملی. بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی گہرائی ملی، اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. جو چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب. فیض نسبت کے لیے، فیض نسبت کے لیے نسبت بھی